बाबा जान के वफात के बाद अम्मी शदीद हालात के सबब बीमार रहने लगीं। इन्हें टीबी थी। मेरी 8वीं जमात तक पहुंचते पहुंचते वो हिम्मत हार चुकी थीं। इनके बाद अब मेरा सबसे करीबी रिश्ता खाला का था। वो मुझे अपने घर ले आई। खाला का एक ही सपूत राहत था। हम दोनों साथ ही पढ़ते। जब जरा होश संभाला तो खाला हमारी मंगनी करके हर अंदेशे से आजाद हुई। इधर खानदान भर में खाला की नेक नियति के चर्चे होने लगे। उन्होंने रहमदिली से काम लेकर सकी भांजी को दर दर की ठोकरों से बचा लिया। खालू मेरे चचा थे। एक ही घर में अपने मंगेतर के साथ खेलते हुए बड़ी हो गई। जब रिश्तों की समझ आई तो मंगेतर से हिजाब भी आने लगा और मैं राहत से अलग थलग रहने लगी। बात भी करने से गुरेज करने लगी। इसको शर्मो हया कह लें या खाला की तरबियत, जो अपने सपूत से मेरी मंगनी करके बज़ाहिर हर अंदेशे से बेनियाज हो गई थी। लेकिन अंदेशे शांत भी हो जाएं तो शैतान इंसान के पीछे लगा रहता है। जब मौका पाता है वार करने से नहीं चूकता। बेशक मैं राहत से दूरी इख्तियार किए रहती थी, लेकिन बहरहाल वो मेरा मंगेतर था। मुझे इससे लगाव था। वो एक खूबरू और दिलकश नौजवान था, लेकिन मेरा तो बचपन का साथी था। हालांकि मुझसे 10 बरस बड़ा था, फिर भी वो मेरे साथ खेला करता था। इसके बाद एक रोज की बात है। खाला किसी तकरीब में गई हुई थी कि अचानक ही राहत घर आ गया। मैं घर में अकेली थी। दोपहर के 3 बज रहे थे। वो सीधा मेरे कमरे में चला आया और मुझे हाथ से पकड़कर मसहरी पर बिठा दिया। मैं भी इस तरह इससे बेतकल्लुफ ना हुई थी और ये एहसास भी था कि घर में कोई दूसरा नहीं। मैं खौफ से ठंडी पड़ गई तो वो हंसने लगा। अजीब लड़की हो, अपने होने वाले शोहर से डरती हो। देखो तुम मेरी होने वाली बीवी हो। काफी देर तक वो मुझसे ऐसी बातें करता रहा और मैं हूँ हाँ में जवाब देती रही। घबराहट के मारे मेरा बुरा हाल था। जी चाहता था कि जल्दी से खाला आ जाएं ताकि मेरी राहत से जान छूटे। वो बहुत गौर से मेरा चेहरा देख रहा था। आखिर कहने लगा, तुम इसे इतना क्यों शर्माती हो? क्यों इस कदर दूर दूर रहती हो? मुझे ये बात पसंद नहीं। आज मैं तुम्हारे और अपने दरमियान इन बेमानी फासलों को मिटा डालना चाहता हूँ ताकि तुम बेतकल्लुफी से मुझसे बात कर सको। मैंने बहुत इससे दामन छुड़ाना चाहा। बदकिस्मती से वो मेरा मंगेतर था और इसी हक के वास्ते से मैं वक्त से पहले सुहागन हो गई। वो तो चला गया, मगर जब खाला शाम को वापस आई तो शाम तक मेरी आंखें रो रो कर सुरख हो चुकी थीं। उन्होंने कुछ पूछना चाहा, लेकिन मैं अफसुर्दा थी कि खाला की हिम्मत ना पड़ी। वो अक्सर मुझे उदास देखकर ये ख्याल कर लेती कि मुझे अपनी मरहूमा माँ की याद आई होगी। इस पर वो मुझे कुछ ना कहती, अलबत्ता प्यार भरा सलूक ज्यादा करने लगती। इस दिन भी उन्होंने ऐसा ही किया। मुझे काम ना करने दिया, खाना खुद पकाया और काफी देर तक इधर उधर की बातें करके मेरा जी हल्का करने की कोशिश करती रही। इन दिनों मैं इरादा करती रही कि इस वाकये का जिक्र खाला से कर दूं, मगर कैसे करती? मैं राहत से भी डरती थी। तभी ये सोचकर चुप हो गई कि खाला के दिल में भराई डालने से क्या फायदा, जो होना था वो हो चुका। अब आखिर को तो मैंने राहत ही की दुल्हन बनना है। दरअसल मुझमें हिम्मत ना थी। न जाने क्यों ये 3 बच्चियां बुजदिल हो जाती हैं, लेकिन कुदरत को मेरी ये राजदारी मंजूर ना थी। मेरा राज फशां हो गया। तब खाला ने हैरान होकर पूछा, ये सब क्या है? अपने साहबजादे से पूछिए, वही इस गलती के जिम्मेदार हैं। खाला ने राहत से पूछा तो वो कस्में खाने लगा। अम्मा मैं कसूरवार नहीं, अनम झूठ बोलती है। न जाने कौन हमारे घर की इज्जत को खाक में मिला किया और अब ये झूठी तोहमत मुझ पर लगा रही है। मैं किसी गैर का किया अपने सर खलवाने को हरगिज़ तैयार नहीं, और अगर तुमने मुझे मजबूर किया तो मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा। खाला ये सुनकर दंग रह गईं। अगरचे इनका अपना दिल नहीं मान रहा था। मैं सच्ची थी, इनका बेटा झूठा था। मगर उन्होंने एक ही बात की, अगर तुम सच्ची थी अनम, तो जब मेरे बेटे ने तुम्हारी जानिब हाथ बढ़ाया तो तुमने मुझे तब ही क्यों ना आगाह किया। अब जबकि राज छुप नहीं सकता और तुम इसका भांडा फोड़ रही हो। मैं जान गई कि खाला पर औलाद की मोहब्बत गालब आ गई है। यूं उन्होंने अपने को सच्चा और मुझे झूठा करार दे दिया। इनको अपने शोहर से भी खौफ आ रहा था कि इनको मालूम हो गया तो पहली बात यही मुंह से निकालेंगे कि राहत को घर बदर करो। मंगनी तो हो ही गई थी, फिर भी सब्र का दामन हाथ से क्यों छूट गया। या फिर बेटे को मुलजिम ठहराया तो इसे आड़े हाथों लेंगे कि घर में ये क्या तमाशा हो रहा है। खालू गुस्से के बहुत तेज थे और सब इनसे डरते थे। खाला ने मुझे ही कसूरवार ठहराया, यहाँ तक कह दिया कि वो लड़का है, तुम तो लड़की हो। मैंने ऐसी क्या गलत तरबियत दी थी कि जो तुम्हारे साथ हो गुजरे।
مجھے کانوں کان خبر نہ کرو، اب تو وہی مثال تم پر صادق آئے گی کہ جس تھالی میں کھاؤ اس میں چھید۔ اس کے بعد ماں بیٹے نے جو سلوک میرے ساتھ کیا، میرا کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ دونوں نے طوطے کی طرح میری طرف سے آنکھیں پھیر لیں۔ میں ہی بدکردار ٹھہرائی گئی۔ میں خالہ کی بے رخی سے رو رو کر دیوانی ہوئی جاتی تھی۔ مجھے راحت کی بے وفائی سے زیادہ خالہ کی محبت کے چھن جانے کا دکھ تھا۔ اب رہ ہی کیا گیا تھا میری دنیا میں کہ خالہ کی محبت کا سہارا بچا تھا، سو وہ بھی ٹوٹا۔ دل سے راحت کے لیے بدوائیں نکلنے لگیں۔ سوچتی تھی کہ اگر میں پسند نہ تھی تو مجھ سے شادی نہ کرتا، منع کر دیا ہوتا۔ یہ سب چال چلنے کی کیا ضرورت تھی؟ دوسری طرف راحت نے بھی صاف صاف کہہ دیا کہ میں یہ پھندا اپنے گلے میں نہیں ڈال سکتا۔ شادی بعد میں جائے گی، ابھی تو مجھے بہت کچھ کرنا ہے۔ اس طرح کی بے تکی باتیں کر کے مجھے بلکہ خالہ کو بھی مایوس کر دیا۔ مجبور ہو کر انہوں نے ایک لیڈی ڈاکٹر کا سہارا لیا جو ان کی رشتہ دار تھیں۔ اس کو عزت و ناموس کا واسطہ دیا اور بڑی مشکل سے رضامند کیا۔ یوں انہوں نے ناموسی تو بچا لی، لیکن ایک گناہ کبیرہ اپنے سر لے لیا۔ اس بات سے خالو کو بھی آگاہ نہ کیا۔ میری بے گناہی جانتی تھیں، پھر بھی میں سے پوچھا اگر کوئی پسند ہے تو میں تمہاری اس سے شادی کر دیتی ہوں تاکہ دوبارہ ایسا واقعہ نہ ہو۔ میں کیا جواب دیتی؟ میری تو زبان پتھر کی ہو گئی تھی۔ جو ملزم تھا، ان کی ممتا نے اس کو بری کر دیا اور میں فریاد بھی نہ کر سکی۔ اب مجھے گھر میں رکھنا ان کے لیے خطرہ تھا، لہذا کوشش کر کے میرا رشتہ تلاش کیا اور میری شادی کر دی۔ خالو ایسے نہ چاہتے تھے مگر بیٹے کے انکار سے مجبور ہو گئے۔ سوچا تھا شوہر سہاگ رات سے نکال دیں گے مگر ایسا کچھ نہ ہوا۔ وہ مجھے پا کر خوش ہو گئے، پیار و محبت سے پیش آئے اور بعد میں بھی بہت اچھا رکھا، ہر طرح کا سکھ اور آرام دیا۔ ان کی محبت اور تحفظ پا کر میں پچھلے داغ کو بھول گئی۔ 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہوئی۔ اب میں خاوند کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہی تھی۔ بچپن سے یتیمی کی زندگی ملی تھی۔ سوچا کرتی تھی کہ برے دنوں کے بعد اچھے دن بھی ضرور آئیں گے۔ شادی کے بعد جو ہی یتیمی کا تکلیف وہ دور ختم ہوا، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر رحمتوں کی بارش کر دی۔ دن سکون سے گزر رہے تھے۔ یہ صرف میری خام خیالی تھی۔ وقت ایک سا نہیں رہتا۔ شوہر کے گھر میں میرے لیے سکھ کی گھڑیاں بہت کم تھیں، کیونکہ خالو سکے چچا تھے۔ اگرچہ انہوں نے مجھے بیٹی کی طرح رخصت کیا، لیکن میری شادی کے بعد ان کو احساس ہوا کہ جو پیار ایک بیٹی کو دیا جاتا ہے وہ ایسا پیار مجھے نہیں دے سکے۔ انہیں اپنی خفت کا تب احساس ہوا جب میں ان کے گھر سے رخصت ہو گئی۔ وجہ یہ تھی کہ میں نے ان کی خدمت میں بھی کوئی غفلت نہ کی تھی، ہر وقت ان کی تابع داری کیا کرتی تھی۔ ان کے سارے کام بہت خلوص اور نیک نیتی سے کرتی تھی۔ الل صبح اٹھ کر چائے ان کے ہاتھ میں دینا، وقت پر ناشتہ دینا، ان کے کپڑے دھو کر استری کرنا، جوتے پالش کر کے رکھنا فرض تھا۔ جو کام بیٹیاں بھی شاید اتنی توجہ سے نہ کرتی ہوں گی میں کرتی تھی۔ میرے وجود سے ان کو راحت تھی اور یہ بات اس وقت خالو کو سمجھ میں آئی جب میں ان کے گھر نہ رہی۔ خالہ اتنا خیال نہ رکھ پاتی تھیں، وہ دیر سے اٹھتی تھیں اور خالو کو جلدی کام پر جانا ہوتا۔ اب وہ خود چائے تیار کر کے کام پر نکل جاتے، خالہ کو نہ جگاتے۔ ان کو وقت پر دھلے ہوئے کپڑے، وقت پر کھانا، اب ہر چیز کی تکلیف ہوئی تو انہوں نے سوچا کہ انم میرا کتنا خیال رکھتی تھی اور میں نے اس کی پرواہ نہ کی۔ اپنی اس خطا کا ازالہ کرنے وہ اکثر میرے گھر آتے اور کہتے، بیٹی میرا گھر تیرا، میں تمہارے باپ جیسا ہوں، لہٰذا تمہاری خیر خبر لینا میرا فرض بنتا ہے۔ عید، شب برات یا جب بھی میرے گھر آتے تو خالہ کو مجبور کرتے کہ چلو بیٹی کو گھر لے آتے ہیں، اس کا ہمارے سوا تو اور کوئی نہیں۔ بچیاں شادی کے بعد تہواروں اور تقریبات پر تو میکے آتی ہیں، بیچاری خود سے تو نہیں آتی، ہم ہی اسے لے کر آتے ہیں تاکہ اسے یہ احساس تنگ نہ کرے کہ اس کا میکا نہیں۔ خالو کو اندر کے معاملے کا تو کوئی علم نہ تھا۔ خالہ آنا کانی کرتی تو ان کو برا بھلا کہتے، وہ دونوں مجھے لینے آ جاتے۔ بے شک خالہ دل سے یہی چاہتی تھی کہ میں ان کے گھر نہ آؤں تاکہ میرا سامنا ان کے بیٹے سے نہ ہو، مگر خالو کی وجہ سے مجبوراً ان کو آنا پڑتا۔ میں لاکھ نہ کرتی مگر میرے شوہر کہتے، تمہارے بزرگ ہمارے گھر چل کر آئی ہیں، تمہارے والدین کی جگہ ہے، محبت سے آتے ہیں، تم ان کو منع نہ کرو اور 2-4 روز کے لیے چلی جاؤ۔ اب میں بھی ان سے کیا کہوں کہ کیوں جانا نہیں چاہتی، جانا ہی پڑتا تھا۔ خالو کو اس بات کا دکھ تھا کہ راحت نے مجھ سے شادی سے انکار کیا، ایک یتیم بچی کا دل توڑا۔ وہ بیٹے سے اس وجہ سے ناخوش تھے، تب ہی وہ اور زیادہ میرا خیال کرتے۔
اگرچہ میں خالہ کے گھر کم کم جاتی، کبھی بچوں کی بیماری کا بہانہ بناتی اور کبھی کوئی اور۔ بہرحال جس بات کا ڈر تھا وہ ہو کر رہی۔ ایک روز میں چھت پر کپڑے پھیلانے گئی تو راحت اوپر آ گیا۔ خالہ سو رہی تھی اور خالو گھر پر نہ تھے۔ عید میں 2 دن باقی تھے۔ وہ آتے ہی بولا، ماضی کو کتنی جلدی فراموش کر دیا تم نے۔ بے وفا عورت کا اعتبار نہیں ہوتا۔ میں نے بے وفائی نہیں کی، تم نے مجھ پہ ستم ڈھایا، اور بے وفائی بھی تم نے ہی کی، مجھ سے شادی سے انکار کیا۔ میں تمہاری خالہ کی لڑکی تھی، کوئی غیر نہیں، چچا زاد بھی تھی، مگر تم نے نہ جانے کیوں مجھ پر اتنا ظلم ڈھایا، اب معاف کر دو۔ اس کے بعد اس نے مجھے پھر سے ماضی کے رستے پر لے جانا چاہا، مگر میں نے صاف انکار کر دیا۔ میں پیار کرنے والے شوہر اپنے بچوں کے باپ سے دھوکہ کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ جب میں نے اسے سختی سے جھٹکا تو وہ بولا، یاد رکھنا، تمہارے شوہر کو ایک دن ساری بات بتا کر تمہیں اس کے گھر کے قابل نہ چھوڑوں گا جس کی ملکہ بن کر تم اس قدر اتراتی ہو۔ میں اندر سے تو سہم گئی، مگر اوپر سے ظاہر کیا کہ میں اس کی دھمکی سے ڈرنے والی نہیں ہوں۔ اسے جتلا دیا کہ جو کہنا ہے کہہ دو، وہ مجھ پر اعتبار کرتے ہیں، تم ہی برے بنو گے۔ میں سمجھتی تھی کہ وہ یوں ہی دھمکی دے رہا ہے۔ تہیا کر لیا کہ اب دوبارہ اس گھر میں قدم نہیں رکھوں گی، چاہے خالو ناراض ہو جائیں۔ مجھے ہر حال میں اپنے شوہر کی عزت اور اپنا خوشیوں بھرا گھر بچانا تھا۔ راحت کے دل میں خدا جانے کیا ارادہ چھپا ہوا تھا۔ میں نے دل سے دعا کی، اے خدا، وہ وقت آنے سے پہلے کہ میرے شوہر کا اعتبار چکنا چور ہو جائے، یا تو مجھے اٹھا لینا یا پھر راحت کو موت دے دینا، تاکہ وہ گھڑی آنے کا خوف باقی نہ رہے۔ چاہے یہ کاشف کو میرے اوپر گزرے برے واقعے کا بتائے یا نہ بتائے، صاف ظاہر تھا وہ جھوٹا معاملہ گھڑ کر بتاتا۔ میرے دل سے نکلی دوا قبول ہو گئی، مگر کس طرح کہ میں ہی اجڑ گئی۔ ابھی میں خالہ کے گھر میں تھی، عید کو 3 دن گزر چکے تھے۔ کاشف عید کے دن بچوں سے مل کر گئے اور اب مجھے لینے کے لیے آ رہے تھے۔ میں گھر جانے کی تیاری میں لگی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میرے رشتے کے دیور آئے تھے، جن کا گھر ہمارے گھر کے پاس تھا۔ انہوں نے اطلاع دی کہ کاشف بھائی کا اچانک ہارٹ فیل ہو گیا ہے۔ جب دورہ پڑا تو وہ گھر میں اکیلے تھے۔ ان کو طبی امداد کے لیے ڈاکٹر تک لے جانے والا کوئی نہ تھا۔ صبح 4 بجے ہارٹ اٹیک ہوا اور 10 بجے منیر بھائی نے انہیں فون کیا، کیونکہ ان کی گاڑی ورک شاپ میں تھی اور کاشف نے ان بھائی سے گاڑی مانگی تھی تاکہ مجھے اور بچوں کو مکے سے گھر لے آئیں۔ منیر نے سوچا کہ ڈیوٹی سے ان کو دیر نہ ہو جائے، لہذا فون کیا تو جواب نہ آیا۔ تب اپنی چھت پر گئے اور کاشف بھائی کو آواز دے کر بلایا۔ چھت پر سے جھانکا تو دم بخود رہ گئے، وہ صحن میں پڑے تھے۔ ان کے بڑے بھائی کو فوراً فون کیا، وہ آ گئے۔ ان کے پاس گھر کی دوسری چابی تھی، انہوں نے دروازہ کھولا، اندر گئے۔ وہ اس جہاں سے جا چکے تھے۔ پڑوس میں ڈاکٹر صاحب رہتے تھے، انہوں نے موت کی تصدیق کی اور اب آپ کو اطلاع کرنے آیا ہوں، آپ لوگ میرے ساتھ چلیں۔ یہ احوال انہوں نے خالو کو بتائے، وہ بیچارے بھی سٹھیا گئے۔ ان کی ہمت نہ ہو رہی تھی کہ کس طرح مجھ کو اتنی بھری خبر سنائیں۔ خالہ کو بتایا، وہ میرے پاس آئیں اور بولیں، بیٹی تمہارے شوہر کی طبیعت خراب ہے، تمہارا دیور لینے آیا ہے۔ جلدی جلدی بچوں کو گاڑی میں بٹھایا اور خالہ خالو کے ہمراہ گھر پہنچیں۔ راستہ بھر ان کی عمر درازی کی دعائیں پڑتی آئی، مگر ایک بھی دوا قبول نہ ہوئی۔ راحت کی دھمکی کا ڈر تو گیا، لیکن ساتھ ہی میری خوشیاں بھی منہ موڑ گئیں۔ یہ دھمکی اس نے جھوٹ میں دی تھی یا سچ میں، یہ وہی جانتا تھا، مگر میرا تو کلیجہ ہی نکال لیا۔ میں نے دل سے دعا کی تھی کہ کوئی میرے ماضی کا داغ میرے شوہر کو نہ بتائے۔ یہ بھی دعا کی تھی کہ خدا مجھے اٹھا لے یا راحت کو موت دے دے۔ دعا کیسے بدل گئی، نہ تو مجھے موت نے اٹھایا اور نہ راحت کو آئی، لیکن میرے رحم دل اور محبت کرنے والے جیون ساتھی کو ساتھ لے گئی۔ عدت تک میں کاشف کے گھر رہی۔ اس کے بعد خالو اور خالہ سر ہو گئے کہ چھوٹے بچوں کا ساتھ ہے، تم جوان ہو، اس عمر میں کیسے اکیلی رہ سکتی ہو۔ سسرال والوں نے بھی یہی مشورہ دیا کہ تمہارے خالو اور خالہ صحیح کہتے ہیں، جب تک بچے باشعور نہیں ہو جاتے تم اپنے خالو کے گھر جا کر رہو۔ سسرال میں کوئی بھی میرے بچوں کی ذمہ داری قبول کرنے پر تیار نہ تھا۔ کوئی چارہ نہ دیکھ کر مجھے خالو کے گھر آنا پڑا، مگر کس دل سے، یہ بات میں ہی جانتی ہوں یا پھر میرا خدا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کا دل پلٹتا ہے تو دیر نہیں لگتی۔ جس کو میں اپنے لیے ایک زہریلا سانپ، اپنا سب سے بڑا دشمن جانتی تھی، وہی میرے اور میرے بچوں کے یتیم ہو جانے پر بے حد دکھی ہوا۔ اس کے بعد اپنا سامان اٹھا کر چھت پر بنے کمرے میں منتقل ہو گیا۔ راحت بہت اچھا کما رہا تھا، اس کا کاروبار جم چکا تھا، اس کے پاس روپے کی کمی نہ تھی۔
لیکن اس نے ابھی تک دوسری شادی نہ کی، جبکہ پہلی بیوی جو اس کی پسند سے اس گھر کی بہو بن کر آئی تھی، شادی کے سال بعد ہی طلاق لے کر چلی گئی۔ میری بیوگی میں اس نے اپنی خطا کا حق اس طرح سے ادا کیا کہ ہمارے خرچے کے لیے خالہ اور خالو کو علیحدہ رقم دینے لگا، لیکن مجھے اس بات کا علم نہ تھا۔ میں سمجھتی تھی کہ خالو ہمارا خرچہ اٹھاتے ہیں، جبکہ وہ تو اب برائے نام دکان پر جاتے تھے، تمام کاروبار راحت کو سونپا ہوا تھا۔ اس بات کا علم مجھے بعد میں ہوا، جب مجھے بیوہ ہوئے 4 سال بیت گئے، مگر میں اس دکھ کو نہ بھلا سکی۔ ہم وقت افسردہ رہتی، خالو اب بیمار رہنے لگے۔ چیک اپ کروایا تو پتا چلا کہ کینسر جیسا موذی مرض لاحق ہو چکا ہے۔ یہ بڑے دکھ والی خبر تھی۔ ایک روز خالو میرے پاس آئے اور کہا، بیٹی میری ایک بات مانو۔ میں نے کہا، کیوں نہیں خالو جی، آپ کی ہر بات مانوں گی۔ اسی لیے بیٹی کہ مجھے جان لیوا مرض لاحق ہو گیا ہے، اور تمہاری خالہ کی صحت بھی اب پہلی جیسی نہیں رہی۔ موت تو ہر ایک کے ساتھ ہے، ہمارے بعد تمہارے اور تمہارے بچوں کا کیا ہوگا، یہی سوچ کر ہم دونوں پریشان رہتے ہیں۔ بیٹی میری بات مانو تو تم راحت سے نکاح کر لو۔ اگر تم راضی ہو جاؤ تو تم اور تمہارے بچے محفوظ ہو جائیں گے۔ اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کی خاطر راضی ہو جاؤ، ہم تم کو بہو بنائیں گے، میں تب ہی سکون سے مر سکوں گا۔ میرے گمان میں بھی نہ تھا کہ خالو اچانک ایسی بات کہہ دیں گے۔ میں نے کہا، آپ میرے لیے والد کا درجہ رکھتے ہیں، لیکن اب یہ ممکن نہیں۔ کبھی راحت کے ساتھ جس نے بچپن کی منگنی کو توڑا اور خود شادی سے انکار کیا، بھلا میں جبکہ بیوہ اور 3 بچوں کی ماں ہوں کیسے نکاح کر سکتا ہے؟ اس نے اصرار کیا ہے، اب وہ دل سے پچھتاتا ہے۔ اللہ نے اسے اس کی سزا دی۔ جس لڑکی سے محبت کی شادی کی اور چاہت سے بیوی بنایا، اس نے وفا نہ کی۔ اس کی بے وفائی کو جھیلنے کے درد نے اسے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ بے وفائی سہنے کی تکلیف کتنی ہوتی ہے۔ خالو کی زبان سے یہ سب سن کر میں دھنگ رہ گئی، لیکن میرا دل نہیں مانتا تھا۔ جبکہ راحت میرے بچوں کا بہت خیال رکھتا، ان کو گھمانے پھرانے لے جاتا، ان کے لیے ہر شے لے کر آتا، لیکن ہم دونوں آپس میں کلام نہ کرتے۔ بالآخر اس نے جب میرے پیروں پر ہاتھ رکھ کر معافی مانگی تو میں نے بھی سوچا کہ خالو سچ کہتے ہیں، ان کے بعد میرا کیا ہوگا؟ میرے بچوں کا سہارا کون بنے گا؟ راحت سہارا بنا بھی تو دنیا ہم کو ایک ساتھ رہنے نہ دے گی۔ بچوں کی بھلائی تو اسی میں تھی کہ میں راحت کو معاف کر دیتی، اور جس گھر نے مجھ کو یتیمی میں پناہ دی تھی، ان سے ان کو محروم نہ ہونے دیتی۔ بہت غور و خوض کے بعد میں نے خالو خالہ کی بات مان لی، اور یوں ایک بار پھر اسی گھر کا حصہ بن گئی جس گھر میں بچپن گزرا تھا۔ 3 ماہ بعد ہی خالو کی وفات ہو گئی۔ اب خالہ، میں اور میرے بچے راحت کی ذمہ داری بن گئے تھے۔ اس نے ہمیں احسن طریقے سے رکھا تھا۔ میں پچھلے سارے غم بھلانے پر مجبور ہو گئی۔ کبھی کبھی یہ شکوہ بھی کرتی کہ راحت، اگر تم نے مجھ سے شادی کرنا ہی تھی تو وقت پر کیوں نہ کی؟ کیوں مجھے اتنا دکھ دیا؟ کیوں مجھے چھوڑ دیا؟ ایک روز اس نے جواب دے ہی دیا، انسان سے بھول ہو جاتی ہے اور وہ غلط فیصلے کر بیٹھتا ہے۔ دراصل میں نے اپنے دوست کو ساری بات بتا کر مشورہ لیا۔ اس نے کہا کہ اب تم ہرگز یہ شادی مت کرنا، ورنہ لوگ تمہاری بیوی اور اولاد پر عمر بھر انگلیاں اٹھائیں گے، کیونکہ تمہاری منگیتر نے واقعے کے 5 ماہ گزرنے کے بعد انہونی سے پردہ اٹھایا۔ اگر وہ پہلے اس بات سے تمہاری والدہ کو آگاہ کر دیتی تو غلطی پر پردہ پڑ جاتا، لیکن اب اسے چھپایا نہ جا سکے گا، اور سارا خاندان تم لوگوں پر تھو تھو کرے گا۔ بس میں نے اپنے ذہن سے نہ سوچا اور تم کو چھوڑ دیا۔ تمہاری شادی کے بعد میں بہت پچھتایا، اور یہی پچھتاوا دوزخ کی آگ بن کر میرے وجود کو جلاتا رہتا ہے۔ مجھے کسی پل بھی چین نہ آتا۔ صد شکر کہ تم مل گئی ہو تو سکون ملا ہے۔ انسان جب راہ راست پر آ جاتا ہے تو اسے واقعی سکون مل جاتا ہے۔ اب تو میں تم کو چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو ناظرین، کیسی لگی آج کی کہانی کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ شکریہ۔